Shortage of microchip will lead our global economy to less job creations, less green economy, less innovation and more geopolitical tensions. God forbid. मैं ये कहता हूँ कि एक नया ऑयल आ रहा है एंड दैट इज गोइंग टू बी द सेमीकंडक्टर्स जो सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर्स बनाती थी। अब दुनिया में सिर्फ 3 रह गई हैं। जो मगरबी सरमाएदारा निज़ाम है ना, उसकी वजह से जो इसकी कैपिटल कॉस्ट है वो बढ़ गई है। जो बाइडेन जो है ना वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं और कम इरेटिक हैं। क्या यही सिचुएशन आज 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री के साथ होने के लिए जा रही है? जो है ना दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आपके घर की जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो नहीं बनेंगे, स्मार्ट कार्स नहीं बनेंगी, कि जो ग्रीन इकोनॉमी का ख्वाब है वो तो अधूरा हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम इस पूरे हफ्ते डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को। तो आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स आर द न्यू ऑयल, विल इट शॉक द वर्ल्ड। हम इस थीम को जो है वो आज लेकर चलने वाले हैं। डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने थीम के साथ। जैसा कि अनाउंस किया मैंने कि सेमीकंडक्टर्स आर द न्यू ऑयल, ये आज की हमारी थीम है। तो हाउ यू रेफर सेमीकंडक्टर एज अ न्यू ऑयल? देखिए सेमीकंडक्टर हैं क्या? सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होते हैं। आप ये देखिए दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं उनके अंदर जो है सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर के बगैर आपकी कोई भी मशीन अब पूरी नहीं होती, अधूरी होती है। अच्छा, सेमीकंडक्टर जो है वो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। वो कैसे? क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 1 मीटर का भी 1 बिलियंथ जो है ना वो हिस्सा है, यानी कि आप ये समझें कि 5 नैनोमीटर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, जस्ट लाइक अ पार्टिकल। अच्छा, हम बात ये कर रहे हैं कि क्या ये नया ऑयल बनने जा रहा है? यस, इट इज़ गोइंग टू बी। हमने एक और थीम जो है वो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन इज़ द न्यू ऑयल। मैं ये कहता हूँ कि एक नया ऑयल आ रहा है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द सेमीकंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि यूएस ट्रेड वॉर जब से स्टार्ट हुई है उसके बाद से इसकी जो सप्लाई है ना उसके अंदर बहुत सी डिस्ट्रप्शन आ गई है, बहुत सी डिस्टर्बेंस आ गई हैं, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई है और अब ये दुनिया को इंतहाई मतलूब है। लेकिन बनाने वाली जो फैसिलिटीज़ है ना वो कम होती जा रही हैं। मिसाल के तौर पे जब 2000 था, जब हम इस सेंचुरी को स्टार्ट कर रहे थे, उस वक्त दुनिया के अंदर 25 ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर्स बनाती थी। अब दुनिया में सिर्फ 3 रह गई हैं। एक है ताइवान में और एक अमेरिका में है और एक है साउथ कोरिया में। अच्छा, ये तीनों की तीनों फैसिलिटीज़ जो है ना ये कमोडिटाइज्ड जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये बनाते हैं, यानी कि आप ये देखें कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंतहाई कम है और दुनिया की बेहतरीन सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। आप ये देखें कि नया ऑयल जो बनने जा रहा है उसकी वजह एक और भी है। अमेरिका में जो इंटेल है वो बनाता है, लेकिन चूंकि कैपिटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है इस वजह से जो इंटेल है वो अपनी फैसिलिटी को अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट आउटसोर्स करने के लिए जा रहा है। आउटसोर्स करने का मतलब क्या है कि पूरे का पूरा बिजनेस जो है उसमें एक शिफ्ट आ रहा है। यानी कि कैसे? जैसे यूरोपियंस है उन्होंने पहले कर लिया ना, इंटेल तो अब करने के लिए जा रहा है। यूरोपियंस क्या करती हैं कंपनी, वो डिज़ाइन करती हैं और प्रोडक्शन उनकी इन 3 जो बड़ी फैसिलिटीज़ है उनमें होती है और इंटेल भी यही करने के लिए जा रहा है। वजह क्या है? कैपिटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आपने कैपिटल कॉस्ट का जिक्र किया, तो हाउ मच इज द कैपिटल कॉस्ट टू बिल्ड अ फैसिलिटी? देखिए, मैं अगर बात करूँ ना 2000 की तो उस वक्त 3 से 4 अरब डॉलर लगते थे और आज अगर मैं 2021 की बात करूं तकरीबन 20 अरब डॉलर लगता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और दुनिया में बहुत ही ऐसे कम ममालिक हैं जो कि यानी कि ऐसे आप ये कह लें कि बहुत ही कम कॉरपोरेशंस हैं जो इतने बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे यूरोपियंस की, यूरोपियंस ने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया। यूरोपियंस के साथ भी यही इशू आया था, इंटेल के साथ भी इशू आ रहा है। लेकिन ये कब तक रहेगा कैपिटल कॉस्ट का इशू? हमें देखना यह है कि अगर आप गौर करें ना
جو مغربی سرمایہ دارہ نظام ہے نا اس کی وجہ سے جو اس کی کیپٹل کاسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کرتے ہیں کوارٹرلی ریزلٹس. تو اس سرمایہ دارہ نظام میں کیا ہوتا ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کارپوریشنز کی کہ اس کوارٹر کا جو ریزلٹ ہے وہ پچھلے کوارٹر سے بہتر ہو اور اگلے کوارٹر کا جو فائنینشیل ریزلٹ ہے وہ اس کوارٹر سے بہتر ہو. تو اس کوارٹر ٹو کوارٹر آپ یہ دیکھیں گے جو ہم چاہتے ہیں نا کہ بہترین سے بہترین ہمارے ریزلٹس ہیں, اور دوسرا آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ نے اپنی سٹاک پرائسز کو بڑھانا ہے. آپ نے ایسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, ایسی خبریں کرنی ہے, ایسی بزنس ایکٹیویٹیز کرنی ہے جس سے سٹاک پرائسز بڑھ جائیں. ان وجوہات کی بنا پر آپ دیکھیں کیپٹل کاسٹ بڑھ گئی ہے. اب مغرب کے اندر بھی نہیں لگ رہی, یعنی کہ یورپ میں بھی نہیں لگ رہی, اور امریکہ میں جو انٹل کی فیسلٹی جو کہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ چپس بناتی تھی, یعنی کہ انوویٹو ٹیکنالوجی بھی رکھتے ہیں اپنے پاس, وہ پھر ڈیزائن کریں گی اور پروڈکشن کہاں پہ ہوگی؟ نارتھ ایسٹ ایشیا کے اندر. نارتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ملیشیا بھی آتا ہے جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا سیمی کنڈکٹر بنانے والا ملک ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں سوفسٹیکیٹڈ. دیکھیں بات کر لیتے ہیں ہم ایپل کی. ایپل جو ہے اس کا جو موبائل فون ہے آئی فون, وہ چائنا میں بنتا ہے. چائنا کے اندر بہت سے ایسے چپ میکرز بیٹھے ہوئے جو کہ سوفسٹیکیٹڈ بناتے ہیں, لیکن جو ٹیکنالوجی اور جو کیپیبلٹی تائیوان کے پاس ہے, ساؤتھ کوریا کے پاس ہے, اور انٹل کے پاس تھی, جو کہ اب انٹل تو چینج کرنے جا رہا ہے اپنی اسٹریٹجی, وہ چائنا کے پاس بھی نہیں ہے, وہ ملیشیا کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کی امپورٹنس زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں نا اس پر بہت زیادہ دھیان دے رہی ہیں. I have a question. We have discussed about the cost, capital cost. Then what they are getting from these chips? دیکھیں آپ نے پروفٹس کی بات کی ہے. دیکھیں جس طریقے کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کے اندر لیور ہے, لالچ ہے, اسی طرح پروفٹس کے اندر بھی لالچ ہے. آپ یہ غور کریں نا, آپ ایک موبائل فون جو ہے یہ خریدتے ہیں, یہ کم از کم جب یہ نیا لانچ ہوتا ہے تقریباً 1 لاکھ روپے کا ہے. اس کی جو چپ ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ ایک میجر کمپوننٹ ہے. ہیوج پروفٹس ہیں. جب آپ $20 ارب لگاتے ہیں تو آپ پروفٹس تو ارن کرتے ہیں نا. اور وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جدت آتی جا رہی ہے. اور جدت کیا ہے؟ نہ صرف ٹیکنالوجی کے اندر جدت ہے, ڈیزائن میں بھی جدت ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی جو کمپنیز اور ڈیزائن کی طرف جا رہی ہیں. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جو پروفٹس ہیں نا یہ تو بڑھتے ہی رہیں گے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دنیا میں کتنے ایسے بنانے والی کارپوریشنز ہیں تاکہ جو شارٹیج آ رہی ہے سپلائی کے اندر یہ کم ہو جائے. What about its demand? ڈیمانڈ بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیں ڈیمانڈ اس کی بے تحاشا ہے. دنیا میں صرف 3 بڑی فیسلٹیز ہیں سوفسٹیکیٹڈ, لیکن ہنڈریڈز ہیں فیسلٹیز ایسی جو چپس بنا رہی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں آئیٹل بنتا ہے, اس کی چپ کہاں بنتی ہے وی نیور نو. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اس کی جو چپ ہے وہ بھی چائنا میں بن رہی ہے, اور جو اس کی اسمبلی ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. دنیا میں ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ چائنا جائیں نا, آپ کو یورپینز جو فونز ہیں نا وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس امریکہ کے بھی فون ایسے, پوری دنیا کے فون ایسے بن رہے ہیں, لیکن وہ فیسلٹیز اتنی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھیں. لیکن ڈیمانڈ اس کی ایبرپٹ ہے, ڈیمانڈ بے تحاشا ہے. یہی وجہ ہے ہم اس کو نیو آئل بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نا. پینڈیمک کے دوران کیا ہوا, کیونکہ بہت سی فیسلٹیز آف ہو گئیں اور لیبر کی شارٹیج ہو گئی. ہم بات کرتے آ رہے تھے کہ یو ایس چینو ٹریڈ وار کی وجہ سے, کہ آپ غور کریں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو سیمی کنڈکٹرز کی جو کمپنیز ہیں, جس طرح چائنا کی ہواوے ہے, اس پہ قدغن لگا دیے, ریسٹرکشنز لگا دی تھیں. اس کی وجہ سے تو چائنا کے اندر جو ہے جو آرڈرز چائنا کو ملا کرتے تھے وہ دنیا میں یا تو ان 3 بڑی فیسلٹیز کو ملنے لگ گئے, یا پھر دنیا میں اور جو فیسلٹیز بناتی جو ہیں ان کو ملنے لگ گئے. اس سے کیا ہوا, ایک تو طلب جو ہے وہ تھوڑی سی بٹ گئی, یعنی کہ طلب یعنی کہ جو سپلائی ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی. اب چائنا کے اندر کم بن رہا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں سٹارٹ ہو گیا, لیکن طلب پھر بھی موجود تھی. پینڈیمک کے دوران تو طلب بھی کم ہو گئی نا. آپ یہ دیکھیں کہ سپلائی بھی یعنی کہ ڈسرپشن آئی نا پینڈیمک کی وجہ سے, لیبر کم تھی. پینڈیمک کی وجہ سے تو ہر چیز میں ایبسلیوٹلی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بیلنس نہیں رہا, امبیلنس ہو گیا. اس بیلنس کو فائنڈ کرنے کی خاطر کیا ہوا کہ اقدامات کیے گئے. مثال کے طور پہ گورنمنٹس کا جو کردار ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں. Are the governments aware of these phenomenon? Absolutely they are. مثال کے طور پہ چائنا جو ہے, چائنا نے پینڈیمک کے دوران ہی, ہم تو بات کرتے ہیں چائنا کے بڑے بڑے سٹیمولس پیکیجز کی, یعنی کہ چائنا نے $100 ارب اپنی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو سافٹ لونز کے طور پر دیا. ہیوج سٹیمولس پیکیج, دنیا میں کہیں بھی نہیں دیا جا سکتا. $100 billion, a huge amount, دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے
کہ آپ کو جو فیسلٹیز ہے نا آپ کو چائنا کے اندر ضرور نظر آ رہی ہیں, چائنا میں ڈیمانڈ بھی ہے, چائنا کے اندر سپلائی بھی ہو رہی ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے دنیا کے جو ممالک ہیں جہاں پر امریکہ نے ریسٹرکشنز لگا دی چائنیز کارپوریشنز پہ, تو کیا ہوگا ان فیسلٹیز میں جو ہے نا بننا کم ہو جائے گا اور دوسرے ممالک میں چلا جائے گا. As you have referred China case, will Joe Biden's administration allow this? لیٹس سی. ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے سیمی کنڈکٹرز کی سپلائی میں کمی آ گئی, یعنی کہ پوری کی پوری انڈسٹری ڈسرپٹ ہو گئی. جو بائیڈن جو ہیں ان کا بھی سٹینس ابھی تک نظر نہیں آ رہا چائنا کے بارے میں کیا ہے. اگر ہم غور کریں ہمیں جو بائیڈن جو ہے نا وہ زیادہ پریڈکٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کم ایریٹک ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تو یعنی کہ زبردست کرنے والی بات کرتے تھے نا کہ بس ختم کر دو, چائنا کو تباہ کر دو, چائنا کی سپلائی لائن کو کٹ کر دو, ایبسولوٹلی یعنی کہ سپلائی چین کو خراب کر دو, تباہ کر دو, جو ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر اس کو ختم کر دو, چائنا کے جتنے بھی کارپوریشنز امریکہ میں ان کو ختم کر دو. آپ کو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی, لیکن کیا ہوگا پالیسی میکنگ ہوگی. پالیسی میکنگ سے ہوگا جب لا بن جائے گا تو کمپنیز آئیں گی نہیں. آپ بات کریں نا انٹلیکچوئل پراپرٹی کی, اگر بات کریں اصل مسئلہ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کا تھا, یعنی کہ چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں, بلڈ ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں جو سوچ وچار ہوتی ہے امریکہ میں ہوتی ہے اور بنتی کہاں ہے چائنا کے اندر. تو کہتے ہیں اس سے تو بہت سا انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ ہماری شفٹ ہو رہی ہے, ٹرانسفر ہو رہی ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کو روکا, جو بائیڈن بھی اس کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت ہی بڑا جیو پولیٹیکل ایونٹ دوبارہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ 1970 میں کیا ہوا تھا جب تیل کی رفت کم کر دی گئی تھی, امریکہ گھٹنوں پر آ گیا تھا. سعودی عربیہ کے شاہ فیصل کو کہتے ہیں کہ میرے جہاز میں تیل ڈال دو, میرے جہاز میں بھی تیل نہیں ہے. بڑے مسائل ہو گئے تھے. کیا یہی سچویشن آج 21ویں صدی میں سیمی کنڈکٹرز کی انڈسٹری کے ساتھ ہونے کے لیے جا رہی ہے؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, گرین اکانومی کی بات ہو رہی ہے, آپ کی الیکٹرک وہیکل کے اندر استعمال ہو رہی ہے, ہر ڈیوائس میں استعمال ہو رہی ہے, اسمارٹ ڈیوائسز میں استعمال ہو رہی ہے, آپ کی گھر کی ایک ایک چیز کے اندر چپ استعمال ہو رہی ہے. تو کیا اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ کیا اس کی رفت جو کم کر کے کیا ایک نیا شاک ویو جو اس کو کریٹ کیا جائے گا؟ آپ یہ غور کریں نا, ہم تو آلریڈی بات کرتے آ رہے ہیں, کل بھی ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ فائنینشیل کرائسس کے بعد تو عرب سپرنگ آئی تھی. کیا پینڈیمک کے بعد کیا ایک اور ایسی سپرنگ آ رہی جو کہ نہ صرف پولیٹیکل سپرنگ ہو بلکہ اکنامیکل سپرنگ ہو, یعنی کہ اکنامکس کو جو ہے وہ ڈسرپٹ کر دے, گلوبل اکانومی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے جو بائیڈن کو بہت دھیان سے اپنے لاس کو بنانا پڑے گا, اور بڑے ہی سینسٹیو میٹر ہے یہ, اور بہت ہی سینسٹیو طریقے کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. I think Joe Biden's administration have hidden play card for China. Maybe. آپ یہ غور کریں نا, چائنا جو ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. اب چائنا کی پاپولیشن ایجڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ یہ غور کریں نا, چائنا کے اندر کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ چائنا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کی پاپولیشن جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے, ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں, چیزیں بنایا کرتے تھے لوگ سستی, اب مہنگی بنانے لگ گئے. آپ یہ غور کریں, سیمی کنڈکٹر جو ہے ایک بہت ہی بڑا سیگمنٹ ہے جو جابس کو کریٹ کرتا ہے. اگر آپ یہ غور کریں یہاں پر پروڈکشن کم ہو جائے گی, ان جابس کا کیا ہوگا؟ کتنا رول ہے نا. تو اصل چیز یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اسی لیے سیلف سفیشینٹ ہو رہا ہے ہر چیز میں. ہم نے بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ دنیا کی جتنی بھی سینسٹیو اینڈ پریشیس میٹلز ہیں چائنا ان کو اکٹھا کر رہا ہے, ان کی انوینٹری بلڈ کر رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ یہی وجوہات ہیں کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے نا دنیا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یعنی کہ آپ کی جو ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی اور آپ کی جو سیاسی مارکیٹس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گی. So do you mean we are heading towards a more bipolar world? Absolutely. We have already studied in. ہم لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. اور آپ یہ غور کریں بائیپولرزم کیا ہے, یعنی کہ مثال کے طور پہ چائنا جو ہے اب وہ امریکہ کے اندر ایکسپورٹ کرنا چاہے گا, اس کے لاز اگر ریسٹرکٹ ہو جائیں گے کیا وہ ایکسپورٹ کر پائے گا؟ اور یہیں پر آپ دیکھ لیں کہ چائنا جو ہے وہ قدغن لگا دیتا ہے, تو کیا امریکہ کی ایکسپورٹس آئیں گے ادھر؟ ایک چیز اور ہے, چائنا جب سے BRI یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے, آپ دیکھیے وہ دنیا کے 2/3 آف دا ورلڈ جو ہے وہ تو ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں ہے. ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی سپلائی لائنز بڑی اسٹرانگ ہے, خطرناک ہے. اچھا یہاں پر ایک اور پوائنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جیو پولیٹیکل ایونٹ کے حوالے سے. تائیوان دنیا کی ون آف دا بیسٹ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی نمبر 1 اینڈ دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سیمی کنڈکٹر فیسلٹی ان دا ورلڈ, چائنا کی اس پہ نظر ہے. ایک اور جیو پولیٹیکل ایونٹ ہے, جنگ ہو سکتی ہے. نمبر 2 از دیٹ ساؤتھ کوریا.
ساتھ ہی نارتھ کوریا ہے, ایک اٹامک پار ہے, آئے دن وہاں پہ میزائل کے تجربات ہوتے رہتے ہیں, انتہائی ورنریبل سچویشن ہے. نمبر 3 از امریکہ. انٹل کی بات کریں, چلے انٹل تو بزنس سے آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, کیونکہ پھر ڈیزائن کرے گا. آپ یہ غور کریں, بی آر آئی کی وجہ سے جتنی بھی سپلائی لائن ہے چائنا کی, کتنی سینسٹیو اسپاٹس پر ہے. سی پیک اگر ہم غور کریں کتنی سینسٹیو ہے. بلوچستان میں انریسٹ کیوں ہے, افغانستان میں انریسٹ کیوں ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کہ اپنی افواج نکالنا چاہتے تھے, لیکن بائیڈن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ افواج 10 سے 15 ہزار ہو جائیں. جیو پولیٹیکل ایونٹس ہیں, جنگ ہو سکتی ہے, دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. اگر ہم غور فکر کریں تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے, ہم بائی پولر آلریڈی ہو چکے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو ریسٹرکشنز لگائی تھیں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے, اس کو چائنا نے کیسے لیا تھا؟ دیکھیں چائنا نے اس کو دیکھیں کس سینس میں لیا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. چائنا کیا چاہتا ہے؟ چائنا جب ترقی کر رہا تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ 20 سے 25 سال میں جتنا وہ انڈسٹریلائزڈ ہوا ہے, اس نے کوشش کی کہ جو ٹیکنالوجی کا جو گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. یہی وجہ ہے آپ کو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ چائنا میں نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جا رہی ہیں اراؤنڈ دا گلوب وہ چائنا میں دی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو یونیورسٹیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ چائنا ہے. ٹیکنالوجی کا گیپ کم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ہم نے بات کی کہ 3 بڑی سوفسٹیکیٹڈ فیسلٹیز ہیں. انہوں نے جو $100 بلین کا جو اسٹیمولس پیکج اس خاص سیگمنٹ کو دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو لو ویلیو جو سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ بھی یہ بنائے نا, تاکہ دیکھیں پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, آپ کی کاسٹ کم ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں اس میں ہیوج پروفٹس بھی ہیں نا. تو آپ, اور دوسرا سیلف سفیشینسی کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی کا جو گیپ ہے وہ نیرو ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے 5G میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے اور دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سیمی کنڈکٹرز کے سپلائی کی ایشو کی وجہ سے کون کون سے بزنس سیگمنٹس ہرٹ ہونے جا رہے ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. دیکھیں پینڈیمک کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ آٹو سیکٹر دنیا میں کتنا زیادہ ہرٹ ہوا. آپ غور کریں, ہم بات کر رہے ہیں کہ اب وہ جو کمبشن انجن والی جو کارز ہیں نا وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اب آپ کو الیکٹرک وہیکلز نظر آ رہی ہیں, اور الیکٹرک وہیکل میں ایک انتہائی سینسٹیو سیمی کنڈکٹر لگتا ہے جو کہ ہیٹ کو کنٹرول کرتا ہے, اور جو چارجز ہیں ان کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتا. اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سیمی کنڈکٹر کی وجہ سے. سیمی کنڈکٹر کی سپلائی میں کمی آئی. سب سے زیادہ جو سیگمنٹ ہرٹ ہوا دنیا میں ابھی تک آٹو سیکٹر تھا. آپ آٹو سیکٹر کی بات کرتے, چائنا تو چلو ریوائیو کر گیا نا, وہ تو بناتے ہیں. دنیا میں آٹو انڈسٹری کا کیا ہوا؟ کاسٹ بڑھ گئی. پاکستان میں دیکھیں کئی فولڈ ہو گئی ہیں, پرائسز تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں, 50% سے زیادہ بڑھ گئی ہیں پرائسز. تو یہی پوری دنیا میں ہوا ہے. گاڑیوں کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. الیکٹرک وہیکل, آپ ٹیسلا موٹر کی بات کریں, ان کی سب سے سستی گاڑی بھی آ گئی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو کاسٹ کم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ اچھا, الیکٹرک وہیکل سے ہم ایک اور چیز کو لنک کرتے ہیں, دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈیجیٹل اکانومی اینڈ آلسو دا گرین اکانومی. دونوں انیشیٹو جو ہے نا یہ ورلڈ بینک کی طرف سے, آئی ایم ایف کی طرف سے اور ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے ہائی لائٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. اور یہ اسٹریٹجک گولز ہیں, یہ پاکستان کو بھی دیے گئے, پوری دنیا کو دیے گئے کہ 2030 تک کاربن ایمیشن کو کم سے کم کرنا ہے, اور آپ نے ایسے ایسے اسمارٹ ڈیوائسز بنانے ہیں جس کی وجہ سے گرین اکانومی ایوالو ہو اور میچیور ہو جائے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے سیمی کنڈکٹرز. اگر سیمی کنڈکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, آپ کے گھر کی جتنی بھی اسمارٹ ڈیوائسز ہیں وہ نہیں بنیں گے, اسمارٹ کارز نہیں بنیں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو گرین اکانومی کا خواب ہے وہ تو ادھورا ہو گیا نا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, آپ کا خالی آٹو سیکٹر ہرٹ نہیں ہو رہا, آپ کا جو الیکٹرانکس کا فیکٹر ہے وہ بھی ہرٹ ہو رہا ہے. آپ کے گھر کی ایک ایک چیز, آپ کی ٹوائے انڈسٹری تک جو ہے وہ ہرٹ ہونے جا رہی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگر سیمی کنڈکٹرز کی یہ جنگ ختم نہیں ہوتی اور اس کی سپلائی کی جو ان بیلنس ہے جو کہ اب انسسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے, اگر سسٹینیبل نہیں ہوتی, آپ یہ دیکھتی جائیے کہ دنیا جو ہے ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. ویورز, آج کے ڈسکشن سے ہم یہ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ شارٹیج آف مائکرو چپ ول لیڈ آور گلوبل اکانومی ٹو لیس جاب کریشنز, لیس گرین اکانومی, لیس انوویشن اینڈ مور جیو پولیٹیکل ٹینشنز. گاڈ فاربڈ. کل جو ہے وہ نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.